बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी अगली गुफ्तगू को शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग के 3 मकासद थे। सबसे पहला जो मकसद था वो अंग्रेज़ों से वफ़ादारी। अंग्रेज़ों से वफ़ादारी उस वक़्त जो भी सियासी जमात बनती थी वो अंग्रेज़ों से वफ़ादारी के बगैर नहीं बन सकती थी। मसलन कांग्रेस जो थी, कांग्रेस बनी तो वो एक अंग्रेज़ बनाई, एक अंग्रेज़ ने थी। मुस्लिम लीग तो फिर मुसलमानों ने बनाई थी, अंग्रेज़ ने बनाई थी। और उसके दूसरे अजलास के सदारती खुतबे में ये बात की गई थी कि हम रीढ़ की हड्डी तक जो हैं वो अंग्रेज़ के वफ़ादार हैं। तो पहली बात तो ये थी कि अगर मुस्लिम लीग ने वफ़ादारी की बात की कि हम अंग्रेज़ों के वफ़ादार रहेंगे, तो उसका मकसद जो है एक तो उस वक़्त का जो चलन था वो, दूसरा ये था कि ये मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी अंग्रेज़ों की वफ़ादारी बराए मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। अब बाद में ये बात साबित भी हुई। साबित इस तरह हुई कि उन्होंने कहा ठीक है जी हम वफ़ादार हैं। लेकिन जब 1911 में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की तहरीक पर, हिंदुओं के एहतजाज पर तक़सीम बंगाल को मनसूख कर दिया। 1905 में तक़सीम बंगाल की हिंदुओं ने एक ज़बरदस्त, कांग्रेस उनके साथ थी, उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाई। तो 1911 में अंग्रेज़ों ने उसे मनसूख कर दिया, दोबारा बंगाल को, मशरक़ी और मगरबी बंगाल को मिलाकर दोबारा एक सूबा बनाया। तो जब ये बनाया तो उस वक़्त मुसलमानों को महसूस हुआ कि अंग्रेज़ों से बात मनवाने का तरीका जो है वो तो एहतजाज है, वफ़ादारी तो नहीं है। यानी अगर ये होता कि बस मुसलमानों ने वफ़ादारी करनी थी तो मुसलमान ये ना सोचते। तो अगली बात ने साबित किया कि वफ़ादारी बराए मुसलमानों के हकूक़, यानी मुसलमानों के अगर हकूक़ जो हैं वो पूरे हो रहे हैं तो वफ़ादारी होगी, अगर पूरे नहीं हो रहे तो वफ़ादारी नहीं होगी। अब हुआ क्या आगे? अब हुआ ये कि मुसलमानों ने उसको खैरबाद कह दिया, पहला मकसद खैरबाद कह दिया, दूसरे मकसद की तरफ आ गए। दूसरा मकसद क्या था? पहला मकसद अंग्रेज़ों से वफ़ादारी, दूसरा मकसद हिंदुस्तान की दूसरी कौमों से दोस्ताना ताल्लुकात, ख़ास तौर पर हिंदू बड़ी मतलब वो अक्सरियत में आ गए थे ना, तो हिंदुओं से दोस्ताना ताल्लुकात इसकी तरफ आ गए। 1911 से जो है वो मसालिहत की बातें शुरू हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें एक किरदार अदा किया और 1916 में मुआहदा लखनऊ हो गया। मुआहदा लखनऊ में 2 बातें हुई। एक तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मान लिया। पहले जो पहले कहते थे कि कांग्रेस सबकी नुमाइंदा जमात है, ऐसे ही था। मुस्लिम लीग को अब कहा कि नहीं, ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जो है हम मानते हैं। 1916 के मुआहदा लखनऊ में ये बात तय हुई, कांग्रेस ने मानी, ये मुस्लिम लीग की फतह थी। और वो पहले मकसद से सफ़र करके दूसरे मकसद की तरफ डाइवर्जन, कि अब अंग्रेज़ों से वफ़ादारी नहीं, अब दूसरे मकसद पर आ रही। अब दूसरा मकसद भी क्या है? बराए मुसलमानों के हकूक़, यानी दूसरी कौमों से ताल्लुकात बराए मुसलमानों के हकूक़। तो 1916 में जो मुआहदा लखनऊ हुआ उसकी फिर मतलब तफसील लंबी, उसमें हम नहीं जाएंगे। कायद-ए-आज़म का उसमें किरदार था और उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि उन्होंने मिलाया दोनों को, कांग्रेस और मुस्लिम लोग। कांग्रेस ने पहली बात ये मान ली कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात। दूसरी बात कांग्रेस ने क्या मानी? जुदागाना इंतखाब का हक़, कि मुसलमानों को जो है हम जुदागाना इंतखाब का हक़ देते हैं, यानी उनकी सियासी हैसियत, जो हमने पहले बात की थी, उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम कर लिया, तादाद की बुना पर नहीं, उनकी तारीख़ी जो हैसियत थी उसकी बना पर उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम कर। तो ये 2 बातें मुआहदा लखनऊ में हुई और दूसरे मकसद में मुसलमान कामयाब हुए। अब इस ज़िमन में ये जो मतलब दूसरी कौमों से दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसमें एक चीज़ आती है, वो है तहरीक खिलाफत। तो तहरीक खिलाफत जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो है वो नुक्ता अरूज। अच्छा, अब ये कैसे शुरू हुई? ये एक इंटरनेशनल जो उस वक़्त के आलमी हालात थे ना, ये उससे जो है वो आलमी हालात क्या थे? 1912 में जो है वो बल्कान की जंगें हुई, उसमें जो है वो इटली ने और कई मुसलमान जो उधर ममालिक थे, वो अफ्रीका वगैरह थे, उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया और उनकी मुसलमान आबादियों पर जो है वो कह लें कि जुल्म सितम जो है वो शुरू कर दिया। उसके रिएक्शन में जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनमें ख़ास तौर पर मौलाना शौकत अली,
علی برادران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ان کے بھائی جو ہے وہ مولانا شوکت علی. یہ ذہن میں رکھیے مولانا شوکت علی کے ساتھ جوہر نہیں لگتا, وہ صرف مولانا شوکت علی. جوہر لگتا ہے مولانا محمد علی جوہر. محمد علی جوہر یہ دونوں یہ منظر عام پر آئے. انہوں نے اصل میں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی انگریز سے وفاداری نہیں, جب ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں تو کوئی انگریز سے وفاداری نہیں. یہ لے کر آئے جو انگریز کی وفاداری سے باہر. یہ علی گڑھ کے پڑھے, علی گڑھ والے جو ہے وہ بڑے وفادار تھے. یہ علی گڑھ سے نکلے, انہوں نے جامعہ ملیہ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی اور انگریزوں کے خلاف جو ہے. اچھا یہ جو ہے یہ CSP آفیسرز تھے اس وقت, جس طرح آج کل ہوتے ہیں نا ACDC وغیرہ لگتے ہیں, یہ اس طرح. اور اس وقت لندن میں امتحان ہوتا تھا ٹوٹل انگریزی میں, اور مولانا محمد علی جوہر اتنی کمال کی انگلش بولتے تھے کہ انگریز کہتے تھے کہ یار یہ انگریز ہے, یہ تو ہم سے بھی اچھی انگریزی بولتے ہیں. اور یہ مطلب سوٹڈ بوٹڈ رہنے والے اور جناب بنگلے کوٹھیوں میں مطلب رہنے والے. پھر جب انہوں نے چھوڑا, نوکریاں چھوڑ دیں, آسان نہیں ہوتا بہت چھوڑنا اتنے بڑے. پتہ کیا اس وقت یہ CSP کون ہوتے تھے؟ خدا ہوتے تھے. خدا سے کم درجہ مطلب نہیں تھا ان کا لوگوں کے لیے. آج کل بھی اب تو خیر بہت مطلب بدل گیا ہے, لیکن مطلب شروع میں یہ جو ACDC ہوتا ہے نا اس ضلع کا, اس علاقے کا تقریباً خدا ہوتا ہے. تو یہ عہدے چھوڑ دیے, پینٹ کوٹ چھوڑ دیا. مولانا شوکت علی نے اس وقت سے کھدر کا سوٹ پہنا, آخر مرتے دم تک وہ کھدر کا سوٹ, خدام اوپر جو ہے وہ خدام کعبہ کا جو ہے بیج لگا ہوتا تھا, نہیں چھوڑا آج آخر تک جو ہے وہ نہیں چھوڑا. روکھی سوکھی بعد میں کھاتے رہے, مطلب پھر اپنے نہ کاروبار کی پرواہ کی, نہ کسی چیز کی پرواہ کی, نہ نوکری کی پرواہ کی, جو آتا تھا کھاتے تھے. پہلے کتوں کے لیے گوشت آتا تھا کئی کتنی مقدار میں. بعد میں روکھی روٹی سے جو ہے وہ ناشتہ کیا کرتے تھے. تو یہ مطلب انہوں نے یہ کام کیا, مولانا شوکت علی نے, انہوں نے یہ کام شروع کیا. تحریک خلافت سے پہلے ہی تحریک شروع کر دی. اس وقت جو ہے وہ اٹلی کا جو تھا نا, اس نے دھمکی دی تھی کہ کعبہ پر حملہ کر دیں گے, خانہ کعبہ پر. تو اس لیے انہوں نے انجمن خدام کعبہ مطلب بنائی تھی. تو اس وقت سے انہوں نے جو ہے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. خیر یہ 1912 کی بات ہے. 1914 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ ترکی جو تھا, ترکی اور جرمنی ایک طرف تھے, برطانیہ امریکہ ایک طرف تھے. ان کو کہتے تھے, ترکی اور جرمنی کو کہتے تھے سینٹرل پاورز, مرکزی قوت, اور برطانیہ امریکہ کو کہتے تھے اتحادی, الائز. یہ مطلب فرق. اب وہ جنگ شروع ہوئی تو مطلب یہ جو یہاں کی مطلب برطانیہ کی حکومت تھی, انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں سے جو ہے وہ تعاون چاہا کہ جنگ میں ہمارے ساتھ. ظاہری بات برطانیہ. اب مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف ترکی ہے, یعنی حکومت برطانیہ کی ہے, لیکن دل جو ہیں احساسات اور جذبات میں ہیں وہ ترکی کے ساتھ. پھر ترکی اس وقت کی پرانی حکومتوں میں سب سے بڑی اور آخری مسلمانوں کی حکومت رہ گئی تھی. باقی ساری حکومتیں ختم ہو گئی. مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی, باقی جتنی سلطنتیں تھیں ختم ہو گئی تھی. پرانی سلطنتوں میں ایک صرف ترکی جو ہے وہ قائم تھی. تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اسے مرکز اور خلافت کا درجہ دیا, حالانکہ وہ خلافت نہیں تھی. اس کی پھر تفصیل علیحدہ ہے کہ وہ خلافت کیسے تھی اور کیسے نہیں تھی. لیکن مسلمانوں نے ایک مرکز ہونے کی, یعنی ایک آخری مرکز جو ہے وہ رہ گیا تھا, تو انہیں خلافت کا, اسی لیے اسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. میں پھر مطلب کہوں گا کہ یہ تفصیل اس وقت ہم نہیں کہ وہ خلافت کیسے نہیں تھی. بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ خلافت تھی تو وہ رسمی خلافت تھی, اس کا عملی جو ہے وہ اتنا مطلب نہیں تھا. وہ پاورفل جو ہے اس کا خلیفہ بادشاہ جو ہے وہ پاورفل نہیں تھا. تو رسمی مطلب چیز تھی. اور یہ وہی بات تھی کہ مسلمان اپنے جو ہے وہ ماضی کو نہیں بھولتے, رسمی بات پر بھی جان لڑانے کے لیے خیال تھے. تو جب وہ مطلب جنگ میں ترکی ایک طرف آ گیا, برطانیہ آخر میں جا کر جو ہے وہ ترکی اور جو جرمنی کو شکست ہوگی, جو سینٹرل پاورز تھیں ان کو شکست ہوگی. اب انہوں نے مطلب یہ طے کیا تھا, اور جنگ شروع بھی اس لیے کی گئی تھی کہ جو دنیا کے مختلف جو حصے ہیں نا ان پر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ قبضہ کیا. تو انہوں نے کہا بھی یہ تمہارا, یہ میرا فلاں, مطلب ترکی کو انہوں نے کاٹنا تھا. اصل مسلمانوں کا کنسرن وہ یہ بنا کہ جو مقامات مقدسہ تھے ان کے لحاظ سے خطرہ آ گیا کہ ان پر نہ کوئی قبضہ کر لے. مکہ حجاز مقدس جو تھا وہ پہلے ترکی کے پاس تھا نا, تو وہ یہ اصل میں مسلمانوں کا کنسرن جو ہے وہ یہ تھا. تو اس کے لیے جو ہے وہ تحریک خلافت جو ہے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت کے نام سے جو ہے وہ تحریک شروع کی, جس کا مقصد مطلب کیا تھا, اس کے یہ آپ ٹیکسٹ میں مطلب اسے پڑھیں گے کہ مقصد کیا تھا کہ ترکی کی خلافت کی حفاظت, مقامات مقدسہ کی حفاظت. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں سے فنڈ بھی اکٹھا کیا گیا ترکی کے لیے, سارا کچھ مطلب کیا گیا. یہاں سے وفد جو ہے
وہ مولانا محمد علی جوہر کی سرکردگی میں برطانیہ گیا، فرانس گیا، کہ ان کو مطلب باور کرایا جائے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے کیا جذبات ہیں ترکی کی خلافت کے بارے میں، یا مقامات مقدسہ جو ہے اس کی حفاظت کے بارے میں کیا جذبات ہیں. اور پہلے جو ہے یعنی مولانا محمد علی جوہر کو ان کی جو ہے قابلیت کی وجہ سے برطانیہ کا وزیر اعظم تک پرسنلی جانتا ہے. لیکن اس وقت ظاہری بات ہے وہ فاتح تھے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں. تو یہ مطلب کر کے جو ہے وہ وفد جو ہے وہ واپس ناکام مطلب آ گیا. ادھر یہ سلسلہ چلا کہ ادھر ایک مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ ترکی میں بنی، اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ مطلب ماڈرن ذہن کے، اور انہوں نے مطلب یہ کہا کہ یہ اب خلافت کا کیا مطلب اس میں چکر ہے، اس کو ختم کر کے جو ہے نا ایک ماڈرن ٹرکی جو ہے اس کی بنیاد رکھی جائے. تو وہ خود انہوں نے مطلب جو ہے وہ خلافت کو، جو وہ عثمانی بادشاہت عثمانی سلطنت تھی اس کو ختم کر دیا اور جدید ترکی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. تو اس سے مسلمانوں اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا اس میں جو جذبہ تھا وہ کتنا تھا، خاص طور پر مولانا شوکت علی کہ وہ انہوں نے عثمانی جو سلطنت تھی، عثمانی جو خلافت تھی، ترکی کی جو خلافت تھی اس کو ختم کر دیا، اپنے ہی لوگوں نے ختم کر دیا. لیکن یہاں انہوں نے ان کا جو رسالہ چھپتا تھا خلافت کے نام پر وہ بھی قائم رکھا. مولانا شوکت علی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ چھپے گا، خلافت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہم اسے نہیں بھولیں گے. وہ اور 1938 تک جب مولانا شوکت علی کی جو ہے وہ وفات ہوگی وہ رسالہ چھپتا ہے، یعنی 1923 میں جو ہے وہ خلافت کو ختم کر دیا گیا. اس سے 15 سال بعد تک مولانا شوکت علی خلافت کا علم لے کر کھڑے رہے. یہ جذبہ ہے. حالانکہ خلافت جو ہے عملی طور پر ہر لحاظ سے جو ہے وہ ختم ہوگی، ہر لحاظ سے اپنے ہی اس کے ترکی کے لوگوں نے جو ہے ختم. تو خیر یہ مطلب علیحدہ جو ہے وہ بحث ہے کہ وہ کیوں ختم کیا گیا اور اس کے جو ہے وہ کیا نتائج تھے. تو اس طرح سے تحریک جو ہے وہ اپنے انجام، لیکن تحریک جو ہے ہم یہ کس ضمن میں تحریک کی بات کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ کے مقاصد کے ضمن میں. دوسرا مقصد دوستانہ تعلقات دوسری قوموں سے. اس تحریک میں مہاتما گاندھی نے غیر مشروط طور پر مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا. انہوں نے کہا نہیں مسلمان جو ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم نے کوئی شرط نہیں رکھنی کہ یہ کرو گے تو ہم کریں گے اور یہ کرو گے نہیں. غیر مشروط طور پر جو ہے ایک تو یہ کر دیا، دوسری انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک گاندھی جی نے شروع کر دی کہ جو ہے وہ عدم تعاون. اب عدم تعاون یہ ہے کہ حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، تعلیمی اداروں کو چھوڑ دیا جائے، نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا جائے، کو خطاب ملا ہے تو وہ واپس کر دیا جائے، کو تمغہ ملا ہے تو وہ واپس کر دیا جائے. یہ ان کی عدم. اور ساتھ انہوں نے تحریک خلافت کا مکمل طور پر ساتھ دیا کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے، تو یہ ہندو مسلم اتحاد کا جو ہے یہ نقطہ عروج. تو اب اس میں ہم اس ضمن میں تحریک خلافت کو بات، تو تحریک خلافت جو ہے وہ دو چیزیں جو ہے اس نے واضح کر دی. دو نتائج مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مل گئے. ایک یہ کہ مسلم لیگ اس وقت تک جو ہے وہ منظر عام پر مطلب، یا وہ علی گڑھ کا جو گروہ تھا اس وقت تک منظر عام پر رہا جب وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے حقوق کی بات مطلب کر رہا تھا. جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انگریز کی وفاداری جو ہے یہ ضروری ہے، تو وہاں سے الگ ہو کر اب تحریک خلافت جو خلافت کمیٹی تھی وہ سامنے آئی. اس پر جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ لبیک کہا، اور اس کے ساتھ جو ہے علماء جو ہے اس سیاست میں آ گئی. یعنی تحریک خلافت وہ چیز تھی جس میں پوری مسلمان قوم جو ہندوستان کی تھی وہ اس میں شامل تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا. علماء جو تھے وہ بھی اس میں 1919 میں علماء نے باقاعدہ اپنی سیاسی جماعت بنا لی جسے جمعیت علماء ہند جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو علماء مطلب آ گئے. تو یہ مسلمانوں کی اصل میں کہہ لیں کہ وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ وہ سماجی جو ان کی ایک کوشش تھی، سماجی جو ان کی تحریک تھی، یہاں آ کر مسلمانوں کی وہ سماجی تحریک جو ہے وہ سیاسی تحریک میں بدل گئی. اب مسلمان جو ہے وہ سیاسی اور احتجاجی جو تحریک ہے اس کا مطلب، اور یہی آگے چل کر جو ہے وہ پاکستان کی تحریک میں بدل گئی یہ بات. یعنی سماجی تحریک بدلی تحریک خلافت میں سیاسی تحریک میں، اور تحریک خلافت کی جو سیاسی تحریک تھی اس نے آگے چل کر جو ہے وہی تحریک پاکستان میں آگے جو ہے وہ جا کر بدل گئی. تو اصل میں اسے کیا کہنے کہ مسلمانوں کی احتجاجی سیاست کا آغاز تھا تحریک خلافت. تو یہ مطلب دوسرا پوائنٹ مسلم لیگ کے مقصد کا دوسرا نقطہ
کہ اب کیا جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی. اب انگریزوں کی وفاداری نہیں کی جائے گی, اب ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا. لیکن یہ بھی ختم ہو گیا. انگریزوں سے وفاداری برائے مسلمانوں کے حقوق, ہندوؤں سے اشتراک برائے مسلمانوں کے حقوق. اب یہ واقعی ایسے تھا, یہ اگلے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسے تھا. جب تحریک خلافت ختم ہو گئی, گزر گئی, تو ہندو محاسبہ ایک جماعت بنی. یہ آج کل کی جو بی جے پی ہے نا, اس کی پہلی شکل کہنی ہے. یہ جو خالصتاً ہندو مذہب اور ہندو راج کی بات کرتی تھی, اور اس نے جلد ہی جو ہے وہ گاندھی جی کے ذریعے کانگریس پر اپنا قبضہ جما لیا. یعنی جو ہندو محاسبہ جو بات کہتی تھی, کانگریس وہ مانتی تھی اور اس کو نافذ کرتی. تو 1925 کے ارد گرد جب تحریک خلافت ختم ہو گئی, تو انہوں نے مطلب وہ ہندو محاسبہ کے تحت یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا بھی وہ جو ہم نے وہ 1916 میں وہ معاہدہ لکھنؤ کیا تھا نا, وہ غلطی سے ہو گیا تھا, تو ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں دو چیزیں کہ ایک مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت, انہوں کا نہیں, وہ غلط کہا تھا کانگریس. دوسری جداگانہ انتخاب کا حق, انہوں نے کہا نہیں کوئی جداگانہ انتخاب نہیں, مخلوط انتخاب ہو ختم. اب مسلمانوں نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا. اب تیسرا مقصد تھا مسلم لیگ کا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. پہلا انگریزوں کی وفاداری, دوسرا ہندوؤں سے اشتراک, تیسرا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. اب تو خالصتاً اس بات پر آگے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ برائے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ, یعنی انگریزوں کی وفاداری برائے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ, ہندوؤں سے اشتراک برائے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. اب مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ برائے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ, بس ہم اس کی بات کریں گے. اب نہ ہمیں انگریزوں سے کچھ لینا ہے, نہ ہمیں ہندوؤں سے کچھ لینا ہے. ہماری بات نہیں مانی, ہمارے حقوق کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا, ہماری سیاسی حیثیت کو پس پشت ڈال دیا گیا, ہم نہیں مانتے, اب ہندوؤں کو بھی نہیں مانتے. اور اگلے جو واقعات ہوئے وہ اس کو ثابت کرتے ہیں. اگلا جو پہلا مطلب واقعہ اس کے مقابلے, اس کے یہ جو ہندوؤں نے یہ کہا کہ ہم معاہدہ لکھنؤ کو نہیں مانتے, قائد اعظم نے تجاویز دہلی جو ہیں وہ پیش کی کہ چلو بھی اس پر آ جاؤ, یہ تجاویز ہے, یہ لے لو. نہیں مانی. پہلے کانگریس نے مان لیا تجاویز دہلی کو, لیکن بعد میں ہندو سبھا کے زیر اثر اسے رد کر دیا. پھر انہوں نے نہرو رپورٹ پیش کی. نہرو رپورٹ کیا تھی کہ بھی آئین جو ہے وہ مرکزی جو ہے وہ وحدانی طرز کا, وحدانی طرز یہ ہوتی ہے کہ جس میں مرکز کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات. اب مرکز کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات کا کیا مطلب تھا؟ ہندوؤں کی حکومت, کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت جو ہے زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا جی آئین جو ہے وہ وحدانی طرز کا ہوگا, یونیٹری فارم آف گورنمنٹ, انگریزی میں اسے کہتے ہیں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ, جس میں مرکز صوبوں کے پاس اختیارات کم, مرکز کے پاس زیادہ. اس کے مقابلے میں قائد اعظم نے جو ہے وہ 14 نکات پیش کیے اور کہا کہ نہیں, آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں. اور اس مطلب پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, تو وہ مسلمان جو ہے پنجاب کی اپنی مرضی سے حکومت پنجاب میں چلا لیں گے. ٹھیک ہے, مرکز کے پاس بھی اختیارات رہیں گے تھوڑے بہت, لیکن اصل اختیارات تو ہمیں کوئی کنفلکٹ نہیں ہمارے. اگر سندھ میں جو ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے تو سندھ والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے حکومت چلا لیں گے ادھر, ہمارا کوئی اختیار. ہاں مرکز جو کہے گا وہ بھی ہم مطلب جو مرکز کا حصہ ہے وہ مرکز کو ہم دے دیں گے. تو اس کے ریئیکشن کے طور پر کیا آیا کہ آئین جو ہے وہ وفاقی طرز کا ہوگا. نہرو رپورٹ کہہ رہی آئین وحدانی طرز کا ہوگا. قائد اعظم کہہ رہے ہیں اپنے 14 نکات میں آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ ملیں گے. اب اس پر جو ہے کوئی جو ہے وہ اتفاق رائے, وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے. تقریباً یہ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی تو 10-12 سال جو ہے وہ اس کشمکش میں گزر گئے کہ شاید کوئی, وہ قائد اعظم نے جو نہرو رپورٹ کا جو واک آؤٹ کیا تھا آخر پہ, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب رستوں کی علیحدگی کا وقت, پارٹنگ آف ویز ہیز کم, رستوں کی علیحدگی کا وقت آ گیا. یہ 1928 میں کہہ دیا, لیکن اتنی مطلب آسانی سے جو ہے وہ چیزیں
نہیں ہوتے. تو 12 سال جو ہے وہ انتظار کیا گیا, 12 سال انتظار کیا گیا کہ شاید کوئی سلسلہ بن جائے, شاید کوئی مفاہمت جو ہے وہ ہو جائے. اور 12 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ قرارداد لاہور پیش کر دی گئی. مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ برائے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. نہ ہمیں انگریزوں کی وفاداری چاہیے, نہ ہمیں ہندوؤں سے اشتراک چاہیے. وہ تو 1928 میں گیا تھا, 12 سال انتظار کر لیا کہ 12 سال میں شاید مطلب کوئی سلسلہ بن جائے, شاید کوئی پیچ اپ مطلب ہو جائے. تحریک پاکستان قرارداد لاہور جو ہے وہ پیش کر دی. اب یہ ہم نے دیکھنا کہ یہ قرارداد لاہور جو ہے, اس کا جو تصور ہے علیحدہ ملک کا تصور, یہ کیا اچانک سے پیش کر دیا گیا؟ نہیں. ہم نے کہا کہ انگریز یہاں آئے تھے, انہوں نے وہ اپنا ایک نظام حکومت لے کر آئے, مسلمانوں کا نظام حکومت ختم کر دیا, وہ تھا جمہوریت. اب انگریزوں کے ہاں جو جمہوریت تھی نا, اس میں یہ تھا, اس میں نیشنلزم جو ہے نا وہ بڑا ایک فیکٹر تھا. ایک قوم, یعنی ادھر مطلب ایک ملک میں عام طور پر ایک قوم پائی جاتی تھی. سارا یورپ عیسائی ہے, 43 کنٹریز, 43 ممالک. کس کی بنا پر؟ نسل اور زبان کی فرق ہونے کی بنا پر. یعنی فرانس میں فرانسیسی رہتے ہیں, انگلستان میں انگریز رہتے ہیں, جرمنی میں جرمن رہتے ہیں. ایک ملک تھا چیکو سلواکیہ, اس میں تھا چیک رہتے تھے اور سلووک, یہ دو مطلب قومیں رہتی تھی. ان کو بھی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اب دو ملک ہیں, چیک ریپبلک اور سلوواکیہ. یہ سارے عیسائی ہیں, سارا یورپ عیسائی ہے اور 43 ممالک ہیں. اور یہاں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں سے بے شمار مذاہب ہیں اور یہ رقبہ برابر ہے. ہندوستان کا رقبہ جو ہے وہ یورپ کے رقبے کے برابر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اس کو اکٹھا رکھنے کی بات مطلب کی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 43 ممالک ہیں. لیکن خود انگریزوں نے آتے ہی 1858 میں ایک جان برائٹ تھا برٹش پارٹ, اس نے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ڈیوائڈ کرو گے تو اس کا مسئلہ حل ہوگا. یعنی تقسیم کا تصور جو ہے یہ 1940 کا نہیں تھا, یہ 1858 کا تھا. تو کیا پھر نہیں, اگلی بات, کیا 1858 سے ڈائریکٹ چھلانگ لگی 1940؟ نہیں. 1858 سے لے کر 1940 تک تقسیم کے 170 منصوبے پیش کیے گئے, 170 اسکیمز آف ڈویژن آف انڈیا. اور اس میں مزے کی بات, سب سے زیادہ منصوبے پتہ کب پیش ہوئے؟ جب ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ اپنے عروج پر, 1910 سے لے کر 1920 تک, اس میں سب سے زیادہ پیش کیے گئے. حالانکہ ہندو مسلم اتحاد کیا تھا, اپنے ہم نے کہا تحریک خلافت میں اپنے عروج پر چلا گیا تھا. کوئی یعنی کہ انہوں نے مان لیا, کانگریس نے ساری باتیں مان لی مسلم لیگ کی, اس کے باوجود سب سے زیادہ منصوبے. تو یہ اتنا, کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے اور ہر سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اس کا جو مسئلہ ہے, ہندوستان کا مطلب جو مسئلہ ہے وہ کمیونل ہے. یعنی ایک سے زیادہ کمیونٹیز جو ہیں, ایک سے زیادہ کمیونٹیز یہاں موجود ہیں, کمیونل اسے کہتے ہیں. ہندوستان کا مسئلہ بہت شدید کمیونل ہے, ایک سے زیادہ کمیونٹیز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اور جمہوریت میں اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہے ہندوستان ایک بہت ہی مسالی معاشرہ تھا. یہاں کبھی مذہب کے نام پر کوئی مسلمانوں نے جنگ نہیں کی تھی. مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب کو اجنبی نہیں سمجھتے تھے, انہیں کسی مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, کسی دوسرے مذہب کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. کبھی ہندو مسلم کوئی فساد نہیں ہوا, کیونکہ جمہوریت نہیں. وہ ایک الگ روایتی نظام تھا, اس کے اپنے مطلب میرٹس تھے, ڈی میرٹس بھی ہوں گے, جس طرح جمہوریت کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں, اس نظام کے بھی میرٹس بھی تھے. اس نظام نے ہندوستان کے معاشرے کو جو ہے وہ ایک, اچھا اس میں پھر ڈائیلاگز ہوتے تھے آپس میں مختلف مذاہب کے. ہندو جو ہے وہ مسلمانوں سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں, سکھ کر رہے ہیں, اور بڑی جو ہے وہ اوپن فضا میں مطلب ہوتے تھے. کوئی دنگا مشتی, کوئی دنگا فساد جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں نا مناظرہ مطلب جس طرح ہونا, کبھی ہنسیہ سے ہار گیا تو مارو انہوں نے پھڑ گئے, اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن وہ اس نظام میں, وہ جو روایتی نظام تھا وہ اس نظام میں چل رہا تھا. ہندوستان اکٹھا چل رہا تھا, یہاں کے مذاہب اکٹھے چل رہے تھے, ان کی آپس میں دوستیاں تھیں, ان کی آپس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے مذہبی منافرت جو ہے وہ نام کو نہیں تھی. لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں تھا. جمہوریت میں نے کہا نا, انگریز پورا یورپ عیسائی ہے, 43 کنٹریز, 43 ممالک. کیوں ہے؟
تو ان کے ہاں جو ہے وہی چل رہا تھا۔ اب وہ جب جمہوریت ادھر آ گئی تو لامحالہ جو ہے وہ فطری بات یہ تھی کہ اس کو بھی تقسیم ہونا ہے، اور اسی لیے یہ 170 منصوبے جو کم نہیں ہوتے، جس نے بھی سوچا، جس نے بھی غور کیا، اس نے کہا تقسیم کرو اس کو۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو پیچھے مطلب ایک ہمارا چل رہا تھا، پچھلا معاشرہ ایک چل رہا تھا، ہمارا اس پر اثر تھا، ہندوؤں پر بھی تھا، مسلمانوں پر بھی تھا، سکھوں پر بھی تھا، کہ نہیں یار کسی طرح اکٹھے رہا جائے، 1000 سال سے رہتے ہیں آ رہے، تو اب کیا مسئلہ ہے، اب بھی رہ سکتے ہیں۔ کوشش یہ مطلب کی گئی، لیکن یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور آخر کار جو ہے وہ قرارداد لاہور جو ہے اس کو پیش کر دیا گیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ اگر یہ بات نہیں آتی سمجھ میں کسی کی، اگر صوبوں کو خود مختاری نہیں دے رہے تو پھر صوبوں کو علیحدہ کر دو، کلیئر بات، اگر صوبوں کو خود مختاری نہیں تو پھر صوبوں کو علیحدہ کر دو۔ اور اس میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار تھا، مطلب سوال یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے کسی نے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جو ہے وہ کیوں پیش نہیں کر دی کہ چودھری رحمت علی جو تھے وہ اسلامیہ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے اسلامیہ کالج لاہور کو یاد رکھیں ہمیشہ، اس کا پاکستان میں جو ہے وہ بہت بنیادی قسم کا کردار ہے۔ پاکستان کا تصور، پاکستان کا نام پیش کرنے والے اس کالج میں پڑھتے رہے ہیں۔ 1915 میں انہوں نے بزم شبلی ہوا کرتی تھی اس کالج میں، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کرو، پھر 1933 میں انہوں نے باقاعدہ اس کا نام بنا دیا تھا کہ پاکستان اس کا نام، اینڈ یہ ایک جادوئی لفظ تھا پاکستان بننے میں پاکستان کے نام کا بہت بڑا حصہ۔ لوگ جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے تھے کہ اچھا پاکستان، مطلب انہیں اس میں جو ہے وہ اپنی جنت نظر آتی تھی، اس میں اپنی جو ہے وہ پرانی جو ہے وہ عروج نظر آتا تھا کہ جب مسلمان مطلب غالب تھے تو لوگوں کا ذہن اسی طرح تھا کہ ایک ایسی جگہ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے جس میں دوبارہ جو ہے وہ عثمانی سلطنت بھی زندہ ہو جائے گی اور دوبارہ مغلیہ سلطنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو پاکستان جو ہے وہ قائم مقام تھا مغلیہ سلطنت کا اور وہ تحریک خلافت والی عثمانی سلطنت کا۔ تو اس پاکستان کا نام کس نے دیا؟ چودھری رحمت علی، جو اسلامیہ کالج لاہور کے طالب علم تھے۔ کیمبرج میں گئے، کیمبرج میں جا کے انہوں نے ایک باقاعدہ جماعت بنائی، پیش کی۔ قائد اعظم نے مطلب اسے کیا کیا؟ قائد اعظم نے اسے ایکسپلین کیا مزید، یعنی یہ تصور پہلے سے موجود، اور وہ 170 جو منصوبے ہیں اس میں بھی ایسے ہی تصورات جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ کس طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کوئی کہتا تھا اس طرح سے، سب سے تفصیلی منصوبہ جو ہے وہ چودھری رحمت علی کا تھا، لیکن اس میں قانونی پیچیدگی ہیں کیونکہ مسلمان ہندو سکھ یہ پھیلے ہوئے تھے پورے ہندوستان میں، کوئی ایسا ایک علاقہ جو ہے وہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے مطلب کاٹ کے علیحدہ کر دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ 12 سال وہ جو گزرے ہیں وہ اسی میں گزرے ہیں کہ کیسے کریں گے اس کو، تقسیم تو بنتی ہے، اس لیے زور دیا گیا کہ بھائی صوبائی خود مختاری دے دو، تقسیم سے بچ جائیں گے، ہر صوبہ اپنی مرضی کی حکومت کر لے گا، ہندوستان بھی متحد رہے گا اور لوگ بھی مطمئن، مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ بھی مطمئن رہیں گی۔ لیکن وہ کانگریس نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، یونٹری ہوگا، مرکز میں ہوگی طاقت، ہمارے پاس ہوگی، ہم جسے چاہیں گے رکھیں گے، جسے چاہیں گے نہیں رکھیں گے۔ اور یہ بعد کے جو ہے باتیں جو کانگریسی وزارتیں بنی انہوں نے ثابت کر دی۔ 1937 سے 1939 تک کانگریسی وزارتیں بنی، کانگریس نے دل کھول کے اپنی منمانی کی ان 2 سالوں میں، ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد آئی تھی قرارداد لاہور، یہ 12 سال میں اس کو بھی کانگریسی وزارتوں کو بھی مطلب شامل کر، اس کے بعد قرارداد لاہور آئی تھی۔ کہا گیا کہ صوبوں کو خود مختاری دے دو، ہندوستان میں متحد، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان متحد رہے، صوبوں کو خود مختاری دے دو۔ انہوں نے کہا جب نہیں تو پھر ہم نے کہا کہ جب صوبوں کو خود مختاری، پھر صوبوں کو علیحدہ کرو۔ قرارداد لاہور کیا تھی؟ صوبوں کو خود مختاری نہیں دی تو پھر صوبوں کو علیحدہ کرو، ہم اپنا جو ہے وہ علیحدہ ملک جاتے ہیں۔ قائد اعظم کا کردار یہی تھا کہ انہوں نے اس کی وکالت کی تھی، انہوں نے اس کا مقدمہ لڑا تھا، مقدمہ پہلے سے موجود ہے، اور مقدمہ پہلے ہی ہوتا ہے نا، وکیل بعد میں آتا ہے، ایسی بات ہے۔ انہوں نے اس کی وکالت کی تھی، مقدمہ پہلے سے موجود تھا، ہاں، لیکن وکیل کا جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، وہ پوائنٹس ڈھونڈتا ہے کہ کیا کیا پوائنٹس دے کر میں اس مقدمے کو جو ہے وہ جاندار کر سکتا ہوں، وہ انہوں نے کیا۔ قائد اعظم کا یہ کردار ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے قائد اعظم سے پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، نہیں، سب کچھ پلان پورا جو ہے وہ موجود تھا۔ وہ سماجی انجمنیں بنی، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہر بندے کے جو ہے وہ ذہن میں موجود تھے۔ وہ سماجی تحریک جو ہے وہ سیاسی تحریک میں بدلی،
وہ تمام باتیں جو ہے وہ اس سیاسی تحریک میں آئیں. اس سیاسی تحریک کو جو ہے وہ منظم کیا مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح. وہ جو بکھرا ہوا تصور تھا وہ سماجی تنظیموں کا اور سیاسی تحریکوں کا، اس کو منظم کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور اپنا وہ خطبہ صدارت میں جو ہے انہوں نے مطلب یہی بات جو ہے وہ تفصیل سے بیان کی. آپ اسے ٹیکسٹ میں جو ہے وہ خطبہ صدارت اس کا متن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو خیر یہ متن پیش کیا گیا کہ شمال مشرقی اور شمال مغربی جو صوبے ہیں ان میں مسلمانوں کی حکومتیں، ریاستیں، 2 ریاستوں کی پہلے بات ہوئی تھی، 2 ریاستیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی. اور یہ اس کو جو ہے وہ ایک اوپن رکھا گیا. اس کی جو ٹیکسٹ تھی اس کو بالکل باؤنڈریز نہیں لگائی گی، کیونکہ باؤنڈریز لگانے میں ہم خود پھنس سکتے تھے. اس کو رکھا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے علاقے جو ہیں وہ بڑھائیں گے، دہلی تک جائیں گے، دہلی کو بھی شامل کریں گے. دہلی ہمارا ہے بھائی، آگرہ ہمارا ہے، تاج محل ہمارا ہے. یہ سوچ تھی. کہا گیا نا یہ پوری باؤنڈری جو ہے وہ کیوں نہیں کھینچے گی. نہیں بتایا گیا. جس طرح چودھری رحمت علی نے پوری باؤنڈری کھینچ دی، انہوں نے باقاعدہ نقشہ بنا لیا تھا چودھری رحمت علی. تو انہوں نے یہ مطلب یہ کہا تھا نا کہ جس طرح چودھری رحمت علی نے پورا بتایا تھا، پورا نہیں کر سکتے. قانونی پیچیدگیاں مطلب اس میں آتی تھیں. اس کو اوپن رکھا گیا تاکہ نیگوشیٹ کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے حصے، جو ہندوستان میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ نکالا جائے. تو خیر یہ مطلب قرارداد لاہور تک جو ہے یہ ہمارا کلیئر ہوا. اب اگلے لیکچر میں جو ہے ہم تو مسلم لیگ کے 3 ہم نے بات کی تھی. مسلم لیگ کے مقاصد سے مسلم لیگ کے 3 مقاصد: پہلے انگریزوں سے وفاداری، دوسری بات ہندوؤں سے اشتراک، اور تیسری بات جو ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. وہ اس طرح سے جو ہے پورے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.